बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन, आज हमारे साथ गवाह के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये लंदन मेडिकल कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के 1965 बैच के ग्रेजुएट हैं और फाउंडर चेयरमैन हैं इंडो ब्रिटिश मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन के। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद फरसुद्दीन अली खान साहब की, जो लंदन में एक तवील अरसे से मेडिकल प्रैक्टिशनर है। फरसुद्दीन साहब, आपका गवाह के स्टूडियो में खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया कि आपसे बातचीत करूँ और आपके ज़रिए और जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनसे मुखातिब हो सकूँ। आपने जो मेरा तारुफ कराया है उसका भी मैं मशकूर हूँ। मेरी पैदाइश और परवरिश हैदराबाद में हुई और निज़ाम कॉलेज से मैंने साइंस में तालीम पाने के बाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैरून मुल्क जाकर आला तालीम हासिल करूं। मुझे मौका मिला रॉयल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल में हायर एजुकेशन की तरबियत हासिल करने। तवील अरसे से आप लंदन में प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन, 1965 से तकरीबन 60 साल से शायद। तो आपको अपने ज़माने के एथिक्स में मेडिकल प्रोफेशन की और आज के एथिक्स में कोई फ़र्क नज़र आता है? अगर है तो क्या है? बेसिकली practice of medicine demands certain etiquettes, certain principles and to abide by the laws. वो हमेशा अटल रहे हैं। वो ये कि we should be devoted, dedicated to the medical profession for the benefit of the patients. जहाँ भी हम काम करें हमारे पेश नज़र ये रहे कि हम समाज की बेहतरी के लिए, मरीज़ों के लिए काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नुक्ता नज़र जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ सिर्फ हाउस सर्जनशिप की हैदराबाद में, लेकिन बाकी जो काम किया है वो इंग्लैंड में किया है। और चूँकि मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता है तो इसलिए मैंने ये वेंचर किया कि नॉट ओनली आई शुड डू द प्रैक्टिस बट आई शुड बी ए यूज़फुल पर्सन टू बी एसोसिएटेड विथ माई कोलीग्स about bringing the awareness of the modern demands, what the doctors want, what the health department and the government can provide. इसलिए मैंने वहाँ के लंदन मेडिकल कमेटी के इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया, इस इरादे से कि वहाँ जाके देखें अंदर कि क्या मसाइल का हल किस तरह किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल में मेंबर रहा, इलेक्शन के बाद भी जो है 14 साल रहा। उससे जो उसमें ये जो है, एक तो ये कि ख़ुद अपने जो मसाइल हैं और ख़ुद गवर्नमेंट की जो प्रपोजल्स हैं उनको कैसी कंपैटिबिलिटी हो, कैसे मुस्तफ़िद हों और पेशेंट को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाए। खुशकिस्मती से मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों का ताल्लुक़ मेडिकल प्रोफेशन से है। और मेरी तरह और भी ख़ानदान है हैदराबाद के जिन्होंने अपनी नई नस्ल के लिए अच्छे मौक़े फ़राहम किए, ख़ास तौर पे मेडिकल फील्ड में और एजुकेशन फील्ड में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी जो ख़ुद वाकिफ़ हैं कि हैदराबादी माहौल अदबी होता है, तालीमी होता है, तहज़ीबी होता है, उसको वो बरक़रार रखे हुए हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। जनरली देखा जाए तो वहाँ इंडियन, पाकिस्तानीज़, श्रीलंकन, अरब्स वगैरह ये अपने अपने बच्चों को जिस स्कूलों में भेजते हैं, उसके बाद हर कम्युनिटी ये जानने की कोशिश करती है कि हमारे बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबादी लड़के लड़कियां काफ़ी आगे हैं, हर प्रोफेशन में आगे हैं। मेडिसिन में हैं जी, मेडिसिन में हैं, इंजीनियरिंग में है,
لیگل اس میں ہے اور سوشل سروسز میں ہے. جی. انڈو برٹش مسلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی. یہاں پہ آپ وہاں رہتے ہوئے بھی یہاں کے نوجوانوں کے لیے ان کے پروموشن کے لیے، ان کی ترقی کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. اس کے پیچھے میرے 2 آئیڈیاز اس کے پشت میں رہے. وہ یہ کہ میں جس مقام پہ تربیت پایا، تعلیم حاصل کی، اس کا بھی کچھ حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. جیسے اور پھر ہم باہر جا کے رہتے بھی ہیں تو بھی ہمارا ذات تعلق ہے وہ حیدرآباد سے، ہندوستان سے ہے. جیسے کہتے ہیں نا، وابستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ نئے ماحول میں نئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے کس طرح سے تیاری کریں. ہمارا جو تجربہ رہا وہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کا تجربے سے الگ ہوگا. وہ نئے ماحول میں کام کریں گے تو ہم ان کی رہنمائی بھی کریں اور نئے جو مواقع ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھائیں. یہاں بھی سوشل ورک کافی ہوتا ہے، لیکن مقابلتاً انگلینڈ میں نوجوانوں میں اور مڈل ایج لوگوں میں یہ جو ہے سوشل سروس کا بڑا مادہ ہے. خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید اسی کا اثر ہے. تو میں نے کہا کہ جو ہے کچھ ایسی تحریک چلائیں جس کا مقصد یہ ہو کہ طلباء و طالبات میں شعور پیدا کیا جائے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. بغیر تعلیم کے آگے بڑھ نہیں سکتے. اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے سائنٹیفک فیلڈ میں، ایجوکیشنل فیلڈ میں آگے ہیں، اور برین ڈرین کے بعد تو ان کو اور بھی دولت ملی ہے یہ کہ یہاں سے بنے بنائے ڈاکٹر انجینئر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو نئی نسل ہے وہ بھی ڈاکٹر انجینئر بیرسٹر سالیسیٹرس سائنٹسٹ جو ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کارگر ہیں، مفید ہیں، ایکسپیرینس ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ہم اس کا حصہ بنیں. تو میں اکثر سوچتا ہے کہ بھئی ہم کس طرح اپنا حصے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جیسے آپ کے سوال کا جزوی ایک آنسر یہ ہے کہ ہندوستان کی جو آبادی ہے اس میں 15 to 20% مسلم آبادی ہے. اچھا خاصا حصہ ہے یہ. جب تک ان کا پورا فائدہ نہ اٹھایا جائے ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر خود یہ طبقہ، یہ سماج، یہ کمیونٹی فائدہ نہ اٹھائے تو اس کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جتنا ہو سکے ہم یہ کوشش کریں کہ تعلیمی میدان میں ان کو آگے بڑھایا جائے، ہمت افزائی کی جائے. یہی پیش نظر ہے. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد فصیح الدین علی خان سے، جو لنڈن میں رہتے ہیں، رینونڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں. وہاں پر 1965 بیچ کے عثمانیہ یونیورسٹی کے میڈیکل گریجویٹ ہیں، اور آپ نے بہت بڑے عہدوں کو سنبھالا. ایرانین کارپوریشن کے جنرل فزیشین بھی رہ چکے ہیں. لنڈن میں رہتے ہوئے انہوں نے حیدرآباد میں مقیم مسلمانوں اور برٹن میں مقیم مسلمانوں کے لیے ایک انڈو برٹش مسلمس ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا، جس کے ذریعے یہ مالی امداد فراہم کرتے ہیں، اسکالرشپس دیتے ہیں اور پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ جنریشن کو، جن ایکس جسے ہم کہتے ہیں. حال ہی میں ڈاکٹر فصیح الدین علی خان صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام گائیڈ ہے. The guide is for the relief of daily stresses and strains of everyday life with reference to a short collection of Quranic verses. اس پہ لکھا گیا ہے. Dr. Sahab, can you tell us briefly about this book that you've written and how do you think this book can help the next generation? مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کتاب بڑی اچھی طرح سے ریسیو کی گئی. اس کو میں نے اس روشنی میں کیا کہ روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے 68 ٹاپکس میں نے چنے کہ جو ہے جو ذہنی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سماجی طور پر جو امپورٹنٹ ہیں وہ، اور اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی. اس کی وجہ یہ کہ نئی نسل جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں
وہ اسلام سے اتنی قریب نہیں ہے جتنے کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے. یہ ماڈرن ٹائمز میں ان کے لیے بڑے ٹیمپٹیشنز ہیں, ان کے پاس وقت کم ہے, اور اتھینٹک بولنے والے, اتھینٹک لکھنے والے کی کمی ہے, لیکن ان کا شوق اپنی جگہ برابر رہتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک طالب علم کے لیے, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, لڑکا لڑکے کے لیے, اس کے پاس اس کے وقت کی مناسبت کے لحاظ سے وہ اگر دیکھنا چاہے کہ کون سا بھی ٹاپک نکالیں آپ کہ جو ہے اسلام کے کیا بنیادی فرائض ہیں, جی اسلام کیا ہے, اسلام کا کمپیریزن دوسرے مذہب و مذاہب سے کیا ہے, اخلاق کیا چیز ہے, ہمدردی کیا چیز ہے, ماں باپ کا ادب کیا چیز ہے. جی, اور عام طور پہ یہ جو چیز ذکر کیا جاتا ہے کہ جہاد کیا ہے, تو قرآن کی روشنی میں اس کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, جہاد کو سمجھنے کے لیے اس کو اخبارات کے مضامین سے زیادہ اہم یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے. تو میں نے کہا کہ ایک ایسی مختصر کتاب رکھوں جو اتھینٹک بھی ہو. لکھنے کے بعد میں نے اسلامک کلچرل سینٹر کے شیخ کے پاس تعارف کے لیے رکھا, اور ایسٹ لندن مسجد کے شیخ احمد حسین, انہوں نے خاص طور پہ شیخ احمد حسین صاحب نے اس کتاب کے مطالعے کے بعد کہا, وہ بڑے عالم ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں, دیکھی ہیں, مگر اس اسٹائل کی کتاب بھی اپنی نوعیت کی پہلی ہے جس میں آپ نے ٹاپک وائز گائیڈنس کے لیا, which is good for the Muslims and non-Muslims, anybody with open mindedness. کسی بھی ٹاپک پہ اٹھا کے دیکھیں کہ جو ہے ہمدردی کیا ہے اسلام میں, خیرات کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, جی ادب کیا چیز ہے, تہذیب کیا چیز ہے, میرج کیا ہے, میرج کا بننا, میرج کا بگڑنا, جی اور تعلیم کی کیا اہمیت ہے. یہ تمام چیزوں کو میں نے کہا کہ بھی اپنی بساط کے مطابق میں نے 68 کیا. الحمدللہ اس کے 2000 کاپیز جو ہے اب تک تقسیم ہو چکے ہیں. وہ میں نے احباب کو دیے, دوستوں کو دیے, انجمنوں میں تقسیم کیے. اس کے علاوہ لائبریریز, برٹش لائبریریز کے بہت سے لائبریریز کو میں نے جو ہے تحفۃً پیش کیے, یونیورسٹیز میں کی لائبریری کے لیے بھی دیے. تو اچھا ریسیو ہوا. اس کے 2 سال کے بعد مجھے خیال یہ ہوا کہ اس کو حیدرآباد میں کتابیں وہاں سے لانے کے بجائے یہاں کیا ایک ایڈیشن بنائے. تو اس کو انگلینڈ میں جو کتاب چھاپی تھی اس کا نام میں نے رکھا تھا قرآنک ورسز. یہاں آنے کے بعد یہاں کی مناسبت کے لحاظ سے میں نے اس کا نام گائیڈ رکھا, گائیڈ ٹو دی سلیکٹڈ ورسز آف قرآن ان دا لائٹ آف دی کانسرنس اینڈ کنسرنس اباؤٹ دی. نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ کافی مقبول ہے, اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے مضامین نہیں ہیں, اس میں شارٹ اینڈ سویٹ ہے اور وہ اتھینٹک ہے. وہاں کے جو ذہن ہیں نوجوانوں کے وہ تحقیقی ہوتے ہیں, اتھینٹسٹی پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, سنی سنائی باتیں نہیں. اس میں میرا کوئی مالی جو ہے فائدے کا رجحان نہیں ہے. ماں باپ کے جو فرائض ہیں اپنی اولاد سے, وہ کسی لڑکا لڑکی کی پیدائش سے قبل ہی شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کی صحت, اس کی پرورش, اس کی پیدائش, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ کوئی سائنٹیفک کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے اسلامی تعلیم کا ایک جز ہے. ینگ پریکٹیشنرز کے لیے اور نئی نسل کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا سجیشن؟ میں ہمیشہ پرسنلی یا فاؤنڈیشن کے ذریعے یا جلسوں میں یہی کہتا ہوں بھائی کہ جو ہے زمانہ بدل رہا ہے, بدل چکا ہے. ہمارے زمانے میں ڈاکٹرز, انجینئرز کی بڑی 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 قدریں ہوتی تھی, اور وہی سمجھا جاتے کہ وہی سرتاج ہیں, وہی تاج ہیں. اب دنیا اتنی بدل گئی ہے, بڑھ گئی ہے کہ دوسرے اور پروفیشن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ہمیں اچھے وکلا کی ضرورت ہے, ہمیں اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے, اچھے ہمیں کمپیوٹر ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ہے کہ دنیا یا آسمان کھلا ہوا ہے. ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جسٹ میک اپ یور اون مائنڈ
سی واٹ یو کین ڈو. اور یہ ایک بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص ہر فن میں ماہر نہیں ہو سکتا. صلاحیتیں اس کی طبیعت کے مطابق ہو، اس کی خواہش کے مطابق ہو، اور ان کی استعداد کے مطابق ہو. اور وہیں ہو جیسے ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہی از جسٹ اے ڈاکٹر، تو وہ اس کے لیے یہ بنیادی طور پر خواہش ہو اس میں اس کو کسی غیر ضروری ناجائز طور پر مالی منفعت کی کوئی گنجائش نہ رہے. یہ اس کی طبیعت میں نہ ہو، اس کے فن میں نہ ہو. یہ بڑی چیز ہے. طویل عرصے سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں وہاں پر جی، اور حیدرآبادی مزاج سے بھی واقف ہیں، حیدرآبادی ماحول سے بھی واقف ہیں، وہاں کے پیشنٹس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ عام طور پہ جو بیماریاں سننے میں آتی ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو یا تھائرائڈ ہو یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو، یہ برٹن میں اور حیدرآباد میں یہ اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی وہاں پہ بھی یہ عام ہے یا وہاں کے لائف اسٹائل کی وجہ سے کوئی فرق ہے اس میں محسوس ہوتا ہے؟ دونوں ملکوں میں بڑا فرق ہے. بیماریاں تو ہر جگہ ہر قسم کی پائی جاتی ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، لیکن جو عام بیماریاں ہیں جو ویسٹرن کنٹری میں ہے، انگلینڈ میں یا امریکہ میں ہے، وہ الگ قسم کے ہیں. اسی لیے وہاں کی تعلیم پہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ کنٹمپریری جو ڈیزیزز ہیں، جو حالات ہیں، اس کے لحاظ سے کریں. یہاں کے حالات کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ ایک ماڈرن ایڈوانس کنٹری ہے. ایڈوانس کنٹری کے ڈیزیزز ذرا مختلف ہوتے ہیں. بنیادی ضروریات وہاں میڈیکل سروسز میں دی جاتی ہیں، جیسے ویکسینیشن ہے، نیوٹریشن ہے، جنرل ایڈوائز ہے، یہ پلے گروپ میں جو ہے ان کا پارٹیسپیشن ہے. وہ تو اسینشیل ہے جس کی بنیاد پہ بچہ ترقی کرتا ہے، نشو و نما پاتا ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ برٹن اور حیدرآباد میں بیماریاں الگ ہے، تو اس میں کوئی ڈیزیز پریونشن کا بھی رول ہے وہاں کے ڈاکٹرز کا؟ یہاں بہت بڑا رول ہے. وہاں اولویت اس بات کو دی جاتی ہے، اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. جی، ایک تو بات. دوسرے یہ کہ ابتدائی عمر کے ساتھ ساتھ ایسا نظام ہے کہ بچوں کو بیماریوں کا سامنا کرنے سے پہلے اس کا تدارک کیا جائے. مناسب ویکسینیشن ہو، مناسب تربیت ہو، مناسب ان کی جو ہے دیکھ بھال ہو. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ صرف پیدائش بلکہ کنسیپشن آف دا بیبی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کہ اس میں پیرنٹس کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک صحت مند ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ صحت مند جو رہتا ہے، وہ اٹ از اے ریفلیکشن آف ہز ہیلدی باڈی which has been nourished and developed inside the mother's womb. اس کے جو محرکات ہیں وہ جو ہے شروع سے ہی اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس طرح مدر کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کی دواؤں کا، اگر کوئی بیمار ہو اس کی ذہنی حالت کا اور گھر کے حالات کا. یہ تمام چیزوں کا لحاظ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی واٹ یو گیٹ a fortunately healthy baby, and that healthy baby is received by the staff and the people, doctor, nurses and others. Then the system starts about what are the prevalent conditions, diseases, ان کے تدارک کے لیے کیا کیا جائے. تو جو ہے ماڈرن جو ویکسینیشنس ہے ان کا نظام ہوتا ہے کہ کون سے ہفتے میں، کون سے مہینے میں کیا کیا جائے. ایک بات میں عرض کروں کہ میڈیکل پرابلمس، میڈیکل ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ، بیکاز آئی ایم اے چائلڈ اسپیشلسٹ، تو اس کے بارے میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ذہنی طور پر بچے کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو ذہنی بیماریاں نہ آئیں اور اس کی ترقی میں حائل نہ ہو. اس کے لیے اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اچھا ماحول کون پرووائڈ کر سکتا ہے؟ پیرنٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں، پیرنٹس کا ریلیٹیوز، فرینڈس وغیرہ بھی جو آتے جاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے کہ اس پر نظر رکھیں. اس لیے ریگولر نرسنگ
اینڈ سوشل ورکرز کی وزٹ ہوتی ہے. ماں باپ پہ خاص طور پہ ماں سے ملاقات ہوتی ہے, بچے کا وزن جانچا جاتا ہے, ہائٹ جانچی جاتی ہے, ہیئرنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بولنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس کی اسکن کنڈیشن کیسی ہے, جنرل ہیلتھ کیسی ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک جو پودا لگا ہے وہ بڑھ رہا ہے, اس کے ہر پتی پر نظر ہے. جی. اور یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, ود دی کوآپریشن اینڈ فرسٹ ہینڈ کوآپریشن آف پیرنٹس. جی. ماحول کی آپ نے بات کی, دوائیوں کی آپ نے بات کی. اب دیکھنے میں یہ آتا ہے ایک جنرل پرسیپشن حیدرآباد میں کم از کم یہ ہے کہ فارن کنٹریز میں پر والدین کی زیادہ توجہ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کام میں مصروف ہوتے ہیں, اور عام طور پر بیبی سیٹرس جو ہیں وہ ان کی نگرانی میں بچے زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو اس سے بھی کیا اس بات میں صداقت ہے, یا یہ صرف ایک صحیح؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. وہ یہ کہ لوگ عام طور پہ ہسبینڈ وائف دونوں کام کرتے ہیں آمدنی کے لیے, یا ایک اگر کام کرے تو دوسرا جو ہے کچھ تیاری کرتا ہے. اس میں یہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ بچہ نیگلیکٹ ہو جائے گا, یا لڑکی نیگلیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس پر چیکس ہیں, کاؤنٹر چیکس ہیں. وہ یہ کہ ڈپارٹمنٹ غافل نہیں ہے اس بات کے کہ بچے کی صحت کے بارے میں نظر رکھی جائے. وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, اور دوسرے جو جنرل پریکٹیشنر ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی وزٹ ہو, جہاں بھی والدین بچوں کو لے جائیں تو ان کا مکمل چیک کریں. نہ صرف یہ کہ بلکہ اسٹیتھوسکوپ لگا کے جو ہے سینے کی معائنہ کریں, بلکہ وہ ٹاپ ٹو باٹم اس کا معائنہ کریں, اس کا ریکارڈ رکھیں, ہائٹ کا ریکارڈ رکھیں, ویٹ کا ریکارڈ رکھیں, ہیئرنگ کا رکھیں, اینڈ نارمل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ, وہ اس کی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری میں ماں باپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واٹ تھنگس شوڈ وی لک فار. تو اس کو فرسٹ ہینڈ دریافت کرنے کے بعد اسپیشل کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے, وہاں وہ ایگزامن کرتے ہیں. اس نتیجے پہ اگر پہنچے کہ واقعی دیر از اے پروف اینڈ انف ایویڈنس دیٹ دا چائلڈ ہیز بین نیگلیکٹڈ, گورنمنٹ ایسے پیرنٹس کو چھوڑتی نہیں ہے. ایسا کوئی سسٹم حیدرآباد میں یا انڈیا میں نظر میں آتا نہیں, تو کیا ایسا کوئی سسٹم موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو شاید اس پہ عمل آوری نہیں ہونا چاہیے. ایک آئیڈیل اسٹیٹ میں, ایک ایڈوانس اسٹیٹ میں یہ ہے کہ لوگ بچوں کو ورزش کرانا, کسرت کرانا, ان کو جو ہے سوئمنگ کے لیے جانا, دیٹس ناٹ انف. مینٹل پریپریشن ہو, ڈیزیزز کا پریونشن ہو, اور اس کے علاوہ وی ہیو ٹو کمپیئر ان دی اسکول کہ ہاؤ ون چائلڈ از کمپیریبل ود ادر چائلڈ. یہ نہیں کہ ارے یہ بچہ کمزور ہے, یہ بچہ طاقتور ہے, یہ بچہ اچھا ہے. وائی؟ یہ ٹیچرس کا بھی کام ہے, اور ٹیچر جو ہے اس پر نظر رکھے, وہ پیرنٹس کو توجہ دلاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دے گیٹ ان ٹچ وتھ می ایز اے جنرل پریکٹیشنر کہ یہ جو لڑکا ہے اس کے بارے میں ہم کو کنسرن ہے, تشویش ہے. دین اٹ بیکمس my job, my duty to look into it and invite and investigate, not alone but with the nurses, with the specialists, with the other people. اور اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کیوں کہ at the end of the day who is responsible for the child is the state as well as parents and the society, and part of the state is the doctors. اگر کسی ڈاکٹر کی طرف سے غفلت ہو گئی, چاہے وہ اب ہو یا 6 مہینے کے بعد ہو یا 1 سال کے بعد ہو, look into the record where it has been slipped, where the negligence has been dominant, تو جو ہے اس کو جواب دہی کے لیے بلایا جاتا ہے. یہ چیکنگ کا جو پوائنٹ ہے یہ دراصل وارننگ بھی ہے اور صحت کے لیے ضروری بھی ہے. ایسا سسٹم انڈیا میں ہونا چاہیے. جی, آپ نے کمپیریزن کی بات کی, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ وہاں کے جو یعنی لنڈن یا برٹن کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہیں, اس لیے کہ ان کا ڈیزیز پریونشن لیول تھوڑا سا اونچا ہے. اور یہاں پہ تو کیا اس میں ایک اہم رول برتھ ویٹ کا بھی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جو برتھ ویٹ ایوریج ہے وہ 3.5 یا 3 سے 3.5 کلو کے درمیان ہے,
اور فورن کنٹریز کا 4 کلو سے زیادہ ہے, 4-4.5 کلو سے زیادہ. تو کیا بائی برتھ ہی جب بچے کم وزن کے ہوتے ہیں تو کیا اس کا بھی صحت پہ اثر پڑتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ جو ہے سائنٹیفک بھی ہے, میڈیکل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ انڈیا کے بچے یا ایشین بچے یا عرب بچے, وہ اپنے ریس کے لحاظ سے ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے. وی ڈو ناٹ کمپیئر ان آور کلینک ون ریس ود دا ادر ون, بٹ جنرلی کیپ این آئی آن ہاؤ دے آر پروگریسنگ. اب جہاں تک سوال یہ ہے, یہ جو برتھ ویٹ کی کمی ہے یا کچھ اس میں ڈیفیکٹ ہے, اس کا راز تعلق اینٹی نیٹل کیئر سے ہے. جی, فرام دا ڈے آف کنسیپشن healthy mother remaining healthy, happy and satisfied can produce a healthy child. Prematurity جسے کہتے ہیں کہ وزن کا کم ہونا یا ارلی برتھ کا ہونا یا ڈسمیچورٹی ایسی جس میں تھوڑا سا بچے کے آنے میں اور اس میں جو ہے تھوڑا فرق ہو یا وزن کا فرق ہو, اس کا تعلق جو ہے وہ ماں کی غذا پہ ہے, ماں کی صحت پہ ہے اور بچے کی دیکھ بھال پہ ہے. اینڈ آلسو جو امیونائزیشن مدر کا ہونا چاہیے ایز اے پرسن, وہ بھی کنٹینیو ہونا چاہیے. بعض ایسے پیرنٹس آ جاتے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا ریکارڈ پوچھیں کہ آپ کا امیونائزیشن ریکارڈ کیا ہے, آپ نے کیا لیا ہے کیا نہیں لیا ہے, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ دا امیونائزیشن وائزلی آف دا مدر اینڈ دا فیملی. آپ نے امیونائزیشن اور ویکسینس کی بات کی. اب ایک جنرلی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رہتے تو وہاں پہ, لیکن جب حیدرآباد آتے ہیں یا گھر واپس آتے ہیں تو کچھ دوائیں جو ان کے استعمال کیے جائے, چاہے شوگر کی ہو یا بی پی کی ہو, وہاں رہنے کے باوجود یہاں سے لے جاتے ہیں. تو اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ حال ہی میں ایک سیمینار میں نیشنل کانفرنس میں فارمیسی کاؤنسل آف انڈیا کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ انڈیا فارمیسی کیپٹل آف دی ورلڈ بن گیا اور یہاں پہ اعلیٰ درجے کی دوائیں اور ڈرگس بنتی ہیں اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں. 30% فارمیسی نیڈس آف دی ورلڈ آر میڈ بائی انڈیا. تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کیا یہ لوگوں کی سائیکالوجی ہے یا کسی اسٹینڈرڈس کی کمی ہے یا کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا سوال کیا آپ نے. کئی برس پہلے آل انڈیا ریڈیو سے میرا ایک پروگرام نشر ہوا تھا حیدرآباد سے, جس میں دی امپورٹنس آف امیونائزیشن پہ انہوں نے سوالات کیے تھے. میں نے اس کے جواب دینے کی کوشش کی تھی. Immunization worldwide is universal, which is guided by the World Health Organization. And that takes into account of the prevalent diseases of a certain country and continent. جی, لیکن جو لوگ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ they are exposed to the diseases of which is not common. The diseases which are not common in England, they are seen in India and Pakistan and Bangladesh. جی, اور اس میں انفارچونیٹلی ایسے معمولی ڈیزیزز ہیں, معمولی تو نہیں کہنا چاہیے, ایسے انیوژول ڈیزیز ہیں جیسے ایک 2 سال 3 سال کا بچہ یا 6 سال کا who has been passing through the phase of life very normally, healthily in England, جب یہاں 1-2 ہفتے کے لیے آتے ہیں تو کسی کو جو ہے لوز موشنز, ڈائریا, وامٹنگ یا not taking interest in the feed. یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیزیزز یہاں ہیں, جو ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں, جیسے پھل پھلاری ہے. انگلینڈ میں غیر صاف کیے ہوئے پھل بیچنا کرائم ہے, جرم ہے, قابل گرفت ہے. They have to be washed, they have to be presented, and if in among the lot of the apples and the bananas, one is rotten, right, and it is seen as a rotten one, تو وہ شاپ کو جو ہے لائسنس بند کیے جانے کا اندیشہ ہے. That whole lot has to be removed. جی, وہ کنڈیشن یہاں نہیں ہے, ایک بات. اور دوسرے یہ ہے کہ واٹر جو سپلائی ہے, واٹر جو ہے وہ, میں ایز اے برٹش آئی کین سے دیٹ کہ انگلینڈ کا جو واٹر ہے, اٹ از completely under surveillance and it is checked every day, every morning and evening کہ اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, کلورینیشن کیسا ہے, فلورائڈ کیسا ہے, تمام چیزیں فار دی پاپولیشن. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ
وہاں رہتے ہیں ان کی صحت کے لحاظ سے کون سی چیز موضوع ہے. اب وہی چیز جب یہاں آتے ہیں تو جو ہے یہاں پانی میں ملاوٹ ہے, گندگی ہے, یا جو ہے ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں, یا بعض ایسے کا چیزیں بھی سننے میں آئی ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ سیلڈ باٹل ہے. ویئر واز اٹ سیلڈ؟ سیلڈ ان دا فیکٹری اور سیلڈ ان دا بیک ڈور آف دی بیک یارڈ آف دا آرڈنری شاپ. تو اس میں لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ چھٹیوں پہ آنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کتنے دن کے لیے جائیں, کس کو ساتھ لے جائیں, کس کو ساتھ نہ لے جائیں. تو یہ چیز اگر امپروو ہو تو ٹورزم بھی ہوگا, لوگ ہیلدی بھی رہیں گے. اور بعض بچوں کو ہم نے دیکھا, اور انڈیا آنے سے پہلے پیرنٹس ہم سے بار بار آ کے دریافت کرتے ہیں کیا لینا چاہیے, کس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو وی ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو ڈسکس اینڈ ٹو گیو دم دا ایڈوائس. تو یہاں کی کنڈیشن اگر امپروو ہو, الحمد للہ امپروو ہو رہی ہیں, لیکن وہ معیار پہ پہنچنے کے لیے ابھی بہت مدت کی درکار ہے وہاں, کیونکہ وہاں اٹ از مینڈیٹوری ٹو کیپ ایوری تھنگ پیور اینڈ اتھینٹک. اس میں ایک آدمی نہیں ہے, کئی لوگ پکڑے جانے کا اندیشہ ہے. یہاں شاید کسی کو ٹریس کرنا مشکل ہو. برٹن میں, لنڈن میں بالخصوص مسلم ڈاکٹرز کا تناسب کیا ہے؟ جنرلی ڈاکٹرز میں اوورسیز ڈاکٹرز کا جو تناسب ہے وہ اباؤٹ 33% ہے, وچ انکلوڈز ہاسپٹل ڈاکٹرز, ہیلتھ ڈاکٹرز, جنرل پریکٹیشنرز اینڈ ادر فزیشنز ادر ہیں. لیکن اس میں اگر آپ ان کو ہاسپٹل ڈاکٹرز کا الگ کریں تو ہاسپٹل ڈاکٹرز میں پریڈومیننٹلی اوورسیز ڈاکٹرز بڑے اچھی تعداد میں ہیں, جن میں انڈیا, پاکستان, سری لنکا, ایران اینڈ عرب کنٹریز ہیں. لیکن جنرل پریکٹس میں اٹ ویریز فرام ایریا ٹو ایریا. ایسے ایریاز جہاں مسلم پاپولیشن کنسیڈریبلی لارج نمبر کی ہیں, جیسے برمنگھم, بریڈفورڈ, لیورپول, نارتھ لندن, وہاں جو ڈاکٹر وہاں پریکٹس کرتے ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس ایریا میں خدمت کریں, اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈسکرمنیٹ تو نہیں کرتے, جو نیئرسٹ سرجری وہاں جاتے ہیں. لیکن جنرلی اٹ ہیپنس ٹو بی دی ایشین ڈاکٹرز. تو اچھا پرسنٹیج ہے. اور میں اس میں تھوڑا سا یہ تذکرہ کرنا ضروری کہوں گا کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ اوورسیز ڈاکٹرز انڈین پاکستانیز پہ ہے وہ سالڈلی اٹس ناٹ فار بیہائنڈ دا برٹش ڈاکٹرز. ٹرسٹ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, کیونکہ ان کو برسوں کا تجربہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے ٹرینڈ ہیں, تربیت یافتہ ہیں, آنیسٹلی کام کر رہے ہیں, اچھی ایڈوائس دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اچھا ہے. اور حیدرآبادی ڈاکٹرز ماشاء اللہ سے کافی ہیں. ان کی جنریشن, نئی جنریشن بھی, وہ بھی جو ہے ڈاکٹر ہیں, یا تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں, یا اسپورٹس میں ہیں, یا جنرل پریکٹس میں ہے ماشاء اللہ. کیونکہ یہ تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہاں ہم گئے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لیگل سینٹر ہے. کس کا ہے؟ تو عام طور پہ لیگل سینٹر جو ہے وہ اس میں ایڈوکیٹس جو بیرسٹر ہوتے تھے وہ جیوز ہوتے تھے, تو ان کی پریڈومیننٹ وہ رہتی تھی. اب کسی کے پاس بھی جائیں, اب یہ ہے ان عرصوں میں یہ ہوا ہے کہ آپ جا کے دیکھیں تو اس میں ایڈوکیٹ بیرسٹرز وغیرہ انڈین حیدرآبادیز اور انڈین پاکستانیز کافی ہیں اور قابل ہیں یہ, بیکاز دے ہیو پاس تھرو دا ایگزامس, they have passed through the test, they have passed through the checks and all those things. Then when they have entered the field, clients نے دیکھ لیا ہے کہ کون سنتا ہے, کون اچھی طریقے سے پابندی سے کام کرتا ہے. Then reputation and experience decides. اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. ڈاکٹر فیصل الدین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ گواہ کے اسٹوڈیو میں آنے کا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر محمد فیصل الدین علی خان. ہم پھر حاضر ہوں گے ایک ایسی ایک اہم شخصیت کو لے کر. دیکھتے رہیے گواہ.